बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक गाना है पंजाबी का जो मुझे याद आ रहा है, शायद मैडम नूर जहाँ ने गाया था कि प्यार दी कहानी लोको किथे आके रुक गई, हास्या तो शुरू हुई हंजमा ते मुक गई। ये गाना मुझे इसलिए याद आ रहा है सर कि जो आज फवाद चौधरी साहब है ना सर, वो भी उन्होंने भी खैरबाद कह दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा जी मैं अपने राह वखरे कर ले, तुसी मेरे लिए मर गए, खान साहब मैं तुहाडे लिए मर गया। ये एक्चुअली उन्होंने जो अंग्रेज़ी बड़ी औखी लिखी है, जिसका मतलब ये था कि मैंने 9 मई के जो वाक़यात थे उनकी पहले ही बिल्कुल बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत की थी, और अब मैंने सोचा कि मैं ज़रा सियासत से ब्रेक लूँ, और ब्रेक लेके तो साथ ही मैंने पीटी भी छोड़ दी और इमरान खान से अपनी सियासी रास्ते जुदा कर लिए। जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं रहे। देखिए उनका स्टार्ट ज़िंदगी की सियासत का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये सर स्टार्ट इनका हुआ था पीएसएफ से। ये उस वक़्त लॉ कॉलेज में पढ़ते थे और इन्होंने पीएसएफ से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया था, सियासी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। इनके चचा हुआ करते थे जो कि गवर्नर पंजाब रहे, और उनकी गवर्नर पंजाब होते हुए ही उनकी डेथ भी हो गई थी। ये उनके भतीजे हैं, और पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो लगाया था। अल्ताफ़ उनका नाम था, चौधरी अल्ताफ़ उनका नाम था। फ़र्रुख अल्ताफ़ उनके साहबजादे हैं जो एमएनए बने, और वो ही एक्चुअली फवाद चौधरी को सियासत में बाद में लेकर आए। फिर सर ये वहाँ से निकले और ये इन्होंने अगला स्टाफ लिता जाके परवेज़ मुशर्रफ के नाल। सर परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ तो निकले थे सर, फिर इन्होंने जाके पीपल्स पार्टी च बढ़े। पीपल्स पार्टी से निकले सर तो जाके ये जनाब इन्होंने अगला ब्रेक मारी है इमरान खान के नाल, और इमरान खान से निकले थे हुण घर चले गए। फवाद चौधरी साहब जो हैं ये पहले भी एक दफ़ा गिरफ्तार हुए थे, चंद दिनों की गिरफ्तारी थी, और उन चंद दिनों की गिरफ्तारी में भाई साहब जड़े हैं उन्होंने मतलब है कि अपनी बेटी के जिक्र के ऊपर काशिफ बासी के प्रोग्राम में इनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। अब तो वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, अब तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिम्मे दौड़ा लाइयाँ, वो भी तरीक़े का हिस्सा ने, ठीक है। यानी वो बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल है कि अगर सियासी कारकुनों की तजलील का कोई मंजर कभी किसी ने दिखाना होगा ना, तो वो फवाद चौधरी की सूरत में कि उस दौड़ की सूरत में दिखाया जाएगा कि इंज दौड़ा लवाइयाँ सन असी, ठीक है, कोई भी दिखाए। वैसे मैं सियासी कारकुनों की तजलील के ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरीके के साथ जो है मजबूर किया जाए कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें, अपने ज़रियात से फिर जाए और घर बह जाए, सियासत छोड़ दें। मैं इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर कोई सियासी कारकुन हो, अगर उसकी कोई कमिटमेंट हो, अगर उसकी कोई सोच हो, अगर वो ये समझता हो कि ये जो नज़रिया लेके, ये जो बयानिया लेके हम चल रहे हैं, वो जो है बड़ा पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाएगा, समाज को आगे लेके जाएगा, यहाँ पर एक इंसाफ, माशी और अदालती और सोशल जस्टिस जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। तो अगर वो उसको इस बात पर यकीन हो तो ये भाएं होवे दिहाड़ीबाजी कि इधरों भाएं उदा फोड़ो, उधरों पैसे कमाओ, इधर टिकट दो, उधर जनाब नवी गड्डी लवो, इंज नवी कोठी पाओ डिफेंस फेज 6 ਦੇ 2 कनाल दी है जी, इस तरह के कोई जेन हो ना, ई-ट्रॉन टाइप गड्डियां गुड्डियां लैन का जेन हो। गरीब आदमी होता है ना, उसकी सोच यही होती है कि वो मैनू वड्डी गड्डी ला जे, चंगा मोबाइल आ जे, और जनाब वड्डा जिहा घर बन जाए, स्विमिंग पूल उहदे च होवे, बच्चे मेरे अच्छे स्कूलों च पढ़न, कॉलेजां च पढ़न, बुढ़ी मेरी जिहड़ी है जनाब हफ्ते 3 बारी जिहड़ा वो मेकअप शेकअप करती फिरे, और मैं जनाब पार्टियां करता फिरा, और सियासत जो है हम करें फैशन के तौर पे, कभी उसका तमस्कर उड़ाएं, कभी उसका तमस्कर उड़ाएं। यही फवाद चौधरी थे, ये मोहसिन नकवी का तमस्कर उड़ाते थे। इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि काका तुम दस के वहीं तन देखांगा एडा तो पहलवान। ये गुफ्तगू है इनकी, रूटीन में पाएं दी आदत थी, हर एक के बारे में यूं गुफ्तगू करते थे बुलबुल तरंग, जिस तरह ए भाई साहब है ना पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो बदमाश हैं। बड़ी दफ़ा इनको जो है दोस्तों ने, जो इनके करीबी दोस्त थे, उन्होंने समझाया कि यार ब्रेक पे पैर रखा कर, लेकिन बाबू जी बाज नहीं आता। ये बड़ा मसला है, समाल कराकरी निके भांडे का ये बहुत बड़ा मसला है। ये फौरी तौर पर भर जाता है और इसके अंदर जो भी डाले उबल के बाहर आ जाता है। ये छोटे लोग इसी तरह से होते हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन उनकी जो एंट्री है ना सर, वो जब तरीके इंसाफ में हुई तो उसके बाद उनके अंदर से फिर वो छोटी छोटी बातें बाहर आना शुरू हुई। आज एक हमारे दोस्त आए हुए थे, उनका नाम यासर जवाद है, और उनकी कोई मुतरजम है बेसिकली वो
5-6 زبانوں پہ ان کو عبور ہے, کوئی 200-250 اس ساڑھے دوست کی کتاب ہے. آپ نے جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ ضرور یاسر جواد کی جو ہے نام سے واقف ہوں گے. تو وہ آئے ہوئے تھے. آج انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر لوگ آئے ہیں, انہوں نے تو خیر الو کو پٹھے کا لفظ استعمال کیا تھا, میں وہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا اسٹوپڈ جو ہے نا, یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائے, یہ سارے آلریڈی اسٹوپڈ تھے, یہ ایڈیٹس تھے, اور یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آ گئے کیونکہ ان کو اپنے جائے کہ لیڈر لب گیا. وہ چونکہ مشہور بہتا سی, وہ آکسفورڈ دا پڑھیا سی, وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نال چنگی لو سی, لہٰذا یہ سارے دے مگر آگ کھلو گے. بس اتنی سی بات ہے. تو پاکستان میں جو تحریک انصاف ہے, افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں بن سکی آج فواد چودھری صاحب کے چھوڑنے سے. جس طرح ٹویٹ کرنے چھٹ گیا یار, کہ بندہ اندازہ لگائیں وہ کیمرہ فیس نہیں کر پائے. انہوں نے جتنے دن سے وہ بھائی صاحب دا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا سی, اب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کی ہویا, انہوں نے مینوں نہیں پتا, میں براہ راست نالج نہیں رکھتا اس بارے میں, اور اگر ایسا ہوا ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بہت غلط ہوا ہے, اور میں اس کو کسی صورت بھی نہ سپورٹ کرتا ہوں بلکہ مذمت کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب سے ان کو ہائی کورٹ سے دوڑ لا کے پائن واپس آئے سن نا, تب سے انہوں نے عمران خان کے کسی ٹویٹ کو نہ لائک ماریا سی, نہ ری ٹویٹ ماریا سی, نہ وہ بھائن جڑے نے وہ کسی بھی تھان دے ہوتے انہوں نے شو کیتا سی کہ میں عمران دے نال ہاں. اچھا, اب میں نے آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا اگلی نوکری کے انتظار میں کہ میری اگلی پوسٹنگ کتنے ہونی. میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی پوسٹنگ کہیں نہیں ہوئی بھی. انہوں نے کہا کہ جناب مینوں جڑا نا تسی کتے لوا دیو, نویں تھان دے دیو, میں اتنے چلا جانا. بڑی تھاواں تے کوشش ہوئی. میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ بھاری بھرکم شخص جو ہے اس کو کسی بھی سیاسی جماعت نے لینے سے انکار کر دیا ہے. تو وہ بھاری بھرکم شخص یہی تھے جن کو کسی نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ بھائی نے کوئی گھر چھڑیا نہیں جتھے انہوں نے منہ ماری نہیں کیتی ہوئی. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی, واہیات قسم کی. آصف زرداری کے بارے میں جو گفتگو کی, لوگوں نے سنا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ لوگوں نے, اسلام آباد کے صحافیوں نے بھی, ایون جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ پالیٹکس کی ہے, جہاں پر یہ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے, انہوں نے سنا ہوگا کہ یہ آصف زرداری کو باس کہتے تھے. سر میں نے دیکھا ہوا ہے, یعنی اگر آصف زرداری تو بہت بڑی بات, بلاول بھٹو کا تو بہت لیول ہے حضور. اگر یہ یسر رضا گیلانی صاحب مطلب ایک ٹائم دیتے تھے ملاقات دا, تے پائن اسی طرح سپیڈ نہ دوڑ دے جاندے پھر جس سپیڈ نہ اس دن دوڑے سن کہ ہائے کتے اگے پیچھے نہ ہو جائے کام. باس کر دیا, زبان نہیں سی رک دی. ٹھیک ہے. اور پھر جب انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں, زرداری کرپٹ, زرداری کو یار کوئی کچھ کہے گا, اس طرح کی گفتگو شروع کرتے تھے. میں کہتا یار کس طرح کر لیتے ہو یار آپ. اچھا, پھر نواز شریف کے خلاف تو خیر یہ شروع سے مجھے اس بات کا علم ہے, لیکن کوئی تہذیب ہوتی ہے. کوئی بندہ کسی اختلاف کرتا ہے تو کسی کینڈج رہ کے کرتا ہے. یار آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ کا تو اس بات پر ویسے ہی بلیو ہے کہ ادھر نہیں تو ادھر پائے چلے جا گے. یہ جب تحریک انصاف میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ جناب تسی جڑے ہو, تسی تحریک انصاف دے وچ آ گئے ہو, کل تک پیپل پارٹی سے ہونے کا کوئی بات نہیں. میں اس کا پیپلز پارٹی میں تھا, پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ عمران خان برا آدمی ہے, تو میں اس موقف کو پروموٹ کرتا تھا. اب میں تحریک انصاف میں آ گیا ہوں, اب تحریک انصاف کا موقف ہے کہ زرداری چور ہے, تو میں اس موقف کو پروموٹ کرتا ہوں. بڑے پولے جے منہ نہ پلوان نے ساری گلاں کرتی ہیں. یار کوئی تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے. مجھے نا مشاہد اللہ خان بڑے یاد آ رہے ہیں آج. مشاہد اللہ خان کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی تھی. وہ ظاہر ہے سینیٹر تھے, یہ وزیر تھے, بڑی بدتمیزی کی تھی. اور مشاہد اللہ خان بہت ایک دبنگ اور دلیر آدمی تھے. انہوں نے جس طرح سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا, کینسر کے پیشنٹ تھے یاد رکھیے گا مشاہد اللہ خان, تو کبھی انہوں نے اپنی بیماری کو ڈھال نہیں بنایا تھا کہ میں بیمار آدمی. یہ نہیں کیا سی عمران خان کوئی نہ گولی بجی نہ گل نہ بات, منٹ بعد کہیے نا جناب میں 3 گولیاں بجی ہیں. ٹھیک ہے, جھوٹ چتا لی. وہ بندہ کینسر کا پیشنٹ تھا, ہر قسم کی نیب بھی پھگتی. پرویز مشرف کے دور میں باقاعدہ پورے دا پورا جڑا پرویز مشرف دا سختی والا دور سی, وہ مشاہد اللہ نے پھگتیا سی پورے سندھ دے وچوں پائے, کراچی میں سے خاص طور پہ نہیں چھوڑ کے گئے نواز شریف کو. ان کی اپنی کمٹمنٹ تھی.
کسی بھی اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے تب کہا تھا کہ آپ کے آنسو میں ابھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. تب انہوں نے کہا تھا. کوئی مجھ سے ایسا وہ کہتے تھے ہوگا، یعنی اپنی بات کر رہے تھے، یا رضا ربانی یا پرویز رشید، اس طرح کے لوگ ہوں گے جو شاید آپ کے آنسو پہنچیں گے تے جر کے کھا بریکتے پیر رکھ کل نو لوڑ پینی ہے. آپ نہیں سمجھتے، نہ یہ سمجھتے تھے نہ دوسرے سمجھتے تھے. آج بھی میں حیران ہوں یار کہ جو جتنے لوگ ابھی پکڑے نہیں نہ گئے وہ ود ود کے گلاں بڑی کری جاندے نے. اچھا اب ایک بڑی آج ایک خاتون جو ہیں، وہ کیا نام ان کا، ختیجہ شاہ صاحبہ، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا. ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، 2-2.5 گھنٹے کھلا رہا گیا، مطلب دھوپے، ٹھیک ہے، تے چٹے رنگ دی نال پائن بندہ گرمی چ وہ جڑے پریزن وین ہوتی ہے نا، وہ تین ہوندا سر، باقاعدہ تندور بن جاتا ہو. یہ صرف کہنے کی بات ہے لیکن جو اندر حال ہوتا ہے. اور یہ تو بڑی وی آئی پی قسم کی ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ اکیلی تھی اس پورے اس پریزن وین کے اندر نا، موٹا یا ٹرک ہوتا ہے وہ اکلی سی. آپ کبھی نوٹ کریں جو غریب لوگوں کے بچے پکڑے جاتے ہیں، بکری چوری کو پھڑیا گیا یا کوئی ویسے لڑائی جھگڑے کے کیس میں ہوتے ہیں، ظاہر کرائم ہی ان کے اوپر الزام ہوتے ہیں نا کرائم کی، تو وہ جب کوڑ لگ پر جیل سے یا وہاں سے آتے ہیں جو مختلف جیلوں سے، تو کس طرح مطلب قید کیتے ہوندے ہیں. پریزن وین کے اندر اگر 20 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تو سر 60 بندہ تنیا ہوتا بچ، انہوں نے، ان کو سانس نہیں آ رہا ہوتا. اور جہاں پر لے جا کر پھر وہ وین لگتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں بخشی خانہ. اور بخشی خانے کے اندر کئی منڈے بے ہوش ہوئے ہوتے ہیں، ملزم جو کوئی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنی وہاں پر سمیل ہوتی ہے. یہ خاتون تو صرف وی آئی پی تھی ٹریٹمنٹ. اور لیکن پھر بھی جس طرح کا ٹریٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اور جس طرح سے ان کو دھوپ میں رکھا گیا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال ان کو اب بھجوا دیا گیا ہے. منہ پہ کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا، اتنا قد ماشاءاللہ، ہائٹ بڑی اچھی ان کی، اور چٹا رنگ تے منہ تے کالا کپڑا تے اس طرح ساری جڑی بیچاری لیڈیز پولیس والی ہیں نا، نکیاں نکیاں لگتی سن وہ کے. چنگا بھلا ان کی ہائٹ شائٹ ہے تو وہ وہاں پر چلتی جا رہی تھی. اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ان کو جب سانس کا پرابلم ہوا تو انہوں نے بوئے شوئے پولیس والے نے کھولے، مڑ کے پھر اعتراض آیا، پھر بوئے بند کرتے. تو لیکن اس میں ایک چیز جو اہم تھی، کسی صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیا، تسبیح ہاتھی چ پھڑ لی. ایک دن ایک رات دی سر صرف ایگی جے حوالات، تسبیح ہاتھی چ آ گئی پائن. یہ دیکھ لیں، یہ جدید لباس بنانے کے جو گارمنٹ کے ہے نا پاکستان میں متعارف کروانے کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے. اور صرف ایک رات کی سر حوالات ہے تو تسبیح ہاتھ آ گئی عمران خان کی طرح. تو عمران خان تو ایک رات بھی نہیں رہا، تو وہ پہلی تسبیح پڑھی ہوتی ہے. میں بالکل اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ ایک رات کی ہے، یہ ہوا ہے. تو اب یہ ایک سوال جو ہے وہ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار آخر عمران خان مس کیلکولیٹ کر گیا ہے، کیا چکر ہے تھا؟ 9 مئی کا جڑا واقعہ ہے، اب دیکھیں نا جو نئی رپورٹس آئی ہیں جیو فینسنگ کے حوالے سے، اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ 8 مئی کو ہی پلاننگ ہو گئی تھی ساری. کیونکہ عمران خان نے 9 مئی کو صبح نکلتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے مجھے پتہ گرفتار کرنا ہے، بہتی فورس لے آن دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں آ کے اپنا دہانا وارنٹ تے میں دہاڑنا پہ جائے گا. اس بیان میں اس کا مطلب ہے کہ اسے پتہ تھا. 8 مئی کو وہ کہتے ساری چیزاں جنہیں نے طے کر لی ہیں سن، اور سارے جو لوگ تھے وہ آپس میں رابطے میں تھے. یاسمین راشد، اسلم اقبال، محمود رشید، سارے ناشا محمد اظہر، سب نے ناشا کلیئر ہو گئے کہ انہوں نے سارے رل کے کرایا. اور زمان پارک جو ہے نا وہ مکمل انوالو تھا. یہ ساری خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو پھر مجھے ایک سیانے بندے نے یہ بات کی ہے، اور سیانا بندہ کافی بااثر بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ اصل میں عمران خان جو ہے نا وہ کو کروانے کے چکر میں تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے جنرل عاصم کے خلاف، یعنی جو آرمی چیف ہیں، ان کے خلاف کو ہو جائے گا اور بغاوتوں یعنی سارے پاسے. یعنی یہ اپنے لوگ وہ ترکی کا جو ہے نا طیب اردغان وہ والا سین بنا ٹرے سن
کہ جناب بڑا ہی بڑا ہی کام ہو جائے گا اور پھر میں جناب ایسا کر کے ارتقل بڑھ کے آ جاؤں گا. پتہ نہیں یار کیڑے نشے کرتے ہیں, کیڑی دنیا چ رہتے ہیں, ان کو کون ان کے پیچھے لگا ہے. وہ یاسر جواد کی بات کہ جناب وہ سارے آلریڈی ہے سن یہو جے, ایک انہوں ورگا لیڈر لب گیا جدی گل جیڑی ہے وہ انگریزی سے بھی ہو سکتی ہے, جہاں انگریزی بھی بولتا ہے, رنگ بھی چٹا, آکسفورڈ کا بھی پڑھیا ہے, مشہور آدمی بھی ہے, تو لہٰذا سارے دے پیچھے آ کھلو گئے, ورنہ پی ٹی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے. یہ اپروچ تھی 9 مئی کے واقعات کے پیچھے. مطلب آپ اندازہ لگائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک نو صدیاں ستائی خیرہ بھاجی. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے جو اب کوئی مس ایڈونچر ہے نا سر, وہ جنہ نے کیتا ہے وہ سر انہوں نے بھگتنا جائے. یہ آج سابق آرمی چیف کی نواسی کے منہ پر کالا کپڑا اس بات کی علامت ہے. اے دسیا اصل سارے نو کان کرائے نے کہ جے آرمی چیف دی کڑی جڑی ہے وہ دے منہ تے کالا کپڑا پہ سکتا نا, تے تسی تے اپنا کی نا حماد حضر صاحب, تسی تے کسی کھیت دی مولی نہیں جائے گے یا جڑے بھی نشے نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایکچولی معاملہ. بہرحال فواد چودھری صاحب جڑے نا وہ حادثیاں تو شروع ہوئے سن, ہنجواں تے مک گئے نے, ابھی بہت ساروں نے اور نے مکنا ہے. اسد عمر کا بھی آج سارا دن انتظار رہا ہے, ابھی تک تو ہے, یہ 7:30 ہوئے ہیں کہ شاید وہ بھی پریس کانفرنس کریں, دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا وہ بھی ٹویٹ کریں گزارا کر لیں, ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, بڑے نام. ابھی انتظار فرمائیے, بہت کچھ اور ہونے والا ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.